अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़करिया सरफराज और आज मैं मौजूद हूँ मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में इलेक्शंस की गहमा गहमी है। हर तरफ जलसे जुलूस, नारे और ढोल बाजे बज रहे हैं। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से इलेक्शंस और सियासत के बारे में जितना कुछ हम पढ़ते और तरक्की याफ्ता ममालिक के बारे में जानते और सुनते आए हैं, वैसा हमें यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी मुराद यहाँ के अवामी नुमाइंदों के किरदार, उनके मंशूर, उनके दरमियान बाहिमी मराकज़ों और उनके हलकों की बुनियादी मालूमात से है कि जिनकी रोशनी में इनके वोटर्स ये फ़ैसला करते हैं कि कौन सा अवामी नुमाइंदा इनके वोट का सही हकदार है। यही सब कुछ जानने के लिए आज हम मिलने जा रहे हैं मीरपुर से ही इलेक्शन लड़ने वाले एक उम्मीदवार से। वो कौन है, इनका क्या किरदार है, इनका मंशूर क्या है, और बहुत कुछ जानने के लिए आइए हमारे साथ। इस इंटरव्यू में हमारी मावनत और उम्मीदवार असम्बली से इलेक्शन प्रोसेस बारे मालूमात लेने के लिए हमारे साथ 10th क्लास के स्टूडेंट हंसला जहांगीर, मोतमिद इस्लामी जमीयत तलबा मीरपुर मोहसिन फ़ारूक और 10th क्लास के स्टूडेंट अब्दुल मोइज़ भाई भी शामिल हैं। आपके हल्का इंतखाब LA3 मीरपुर की बुनियादी मालूमात क्या है, जैसे कुल वोटर्स की तादाद और मर्द और ख़वातीन वोटर्स का तनासब वगैरह? देखिए, जो हमारा इस वक्त 80,000 के राउंड अबाउट हमारा वोटर है। इससे पहले 68,000 था। इसमें तकरीबन 45% ख़वातीन और मर्द को अगर आप निकाल लें तो ये रेशो बनता है। अभी जो नई पोलिंग स्कीम आई है, 198 पोलिंग स्टेशन है हमारे औरतों और मर्दों के मिला के। जो वोट कास्ट होता है वो हमेशा 50% 45% वोट कास्ट होता है। दीगर तकसीम कार क्या है, जैसे वार्ड्स की तकसीम और पोलिंग स्टेशन की तादाद वगैरह? वैसे तो 26 वार्ड्स जो है ना नोटिफिकेशन के तहत 26 वार्ड है, लेकिन 42 वार्ड्स उनसे है ना अनाउंस हो चुके हैं। तो दूसरा एक यूनियन कौंसिल है हमारी, पहले दो थी, अब एक यूनियन कौंसिल है जो छतरपड़ी का कुछ हिस्सा और छतरपड़ी के कुछ हिस्से से लेके तो ढोक चौधरी हमारा खलकाबाद के करीब तक ही हमारा एक हल्का बनता है, हमारा हल्का LA3। वोटर्स का तनासब सियासी जमातों के एतबार से क्या है, जैसे पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग और PTI, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह? देखिए, सियासी जमातों की मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई कारकुनान अगर आप कहें ना नजरियाती, तो वो तो तनासब अगर आप देखें 2-4% ही लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के नजरियाती कारकुन हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा तादाद तो जमात इस्लामी की कारकुनान की है। नजरियाती अगर आप वोट बैंक कहते हैं, तो अगर आप शख्सियाती कहते हैं तो उसमें ज़ाहिर है इस वक्त परसेंटेज कबल अज वक्त बताना भी मुश्किल है। बैरिस्टर साहब हैं, उनका एक अपना वोट बैंक है। चौधरी सईद साहब हैं, वो मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन लड़ते हैं, उनका भी एक असर रसूख है। चौधरी अशरफ साहब हैं, पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ते हैं, उनका भी असर रसूख है माशाल्लाह। अगर आप कारकुनान और तंजीमी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे कहते हैं तो वो जमात इस्लामी का मीरपुर में सबसे मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आपके नज़दीक मीरपुर की आवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं? देखिए, बेसिक हमारी आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं वही हैं कि जो किसी इंतहाई गरीब मुल्क के गरीब बस्ती के मसाइल हैं। यानी कि 70 सालों में ये जो हुकूमतें आई हैं, इन्होंने हमें ना बुनियादी सहूलियात यानी पानी की सहूलत जो सी है। अभी जब गर्मी आती है तो हमारे लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। हफ्ते में 1 घंटे के लिए बड़ी मुश्किल से पानी कहीं से आता है। बेसिक दूसरी मसला ये है कि बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पे शहर में बहुत ज़्यादा है, जबकि हम आधे पंजाब को बिजली पैदा करके दे रहे हैं और हमारे बाओजाद की कब्रें भी इस पानी की नज़र हो गई हैं, लेकिन बिल सबसे ज़्यादा हम अदा करते हैं। फिर तीसरी जो हमारा जो बड़ा मसला है वो यहाँ पे ये है कि हमारी लोकल कोटे के ऊपर जो मुलाजमतों का कोटा होता है, डिस्ट्रिक्ट कोटा है, सिटी का कोटा है, तो उस कोटे के ऊपर बाहर से लोग आके गैर कानूनी तौर पर भर्ती हो रहे हैं, और इस शहर में पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसी वजह से रोजगार है कि उनके हिस्से का जो कोटा है उस पर डाका डाल दिया जाता है, और डाकुओं के अंदर हमारे जो लोकल लीडर है उनकी भी एक बड़ी तादाद शामिल है। दीगर जमातों के कायदीन और नुमाइंदों ने इन मसाइल के हल में क्या गफलत की है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये मसाइल जो कि 70 साल से मौजूद है तो ये सारी गफलत ज़ाहिर है उन्हीं कायदीन ने की है कि जो हुकूमतों में रहे हैं। तो सच्ची बात ये है कि
ابھی بھی جو ہے ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی شور ہے کہ تعمیر و ترقی ہوئی ہے شہر کی، تو اگر کوئی بندہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں 2-4 دن رہے نا تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ شہر کی کتنی ترقی ہے۔ آپ جو ترقی یافتہ شہر جو ہے ہمارا، اس میں آپ دیکھ لیں پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو لوگ ترقی یافتہ مطلب ہے، میں تنزیہ ترقی یافتہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے یہ ترقی یافتہ شہر بن جائے۔ یہاں کی جو آپ جا کے دیکھ لیں منڈی جو سی ہے، سبزی منڈی کی حالت دیکھ لیں آپ جا کے، یہاں پہ یہ جو قربانی یہ جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں گوشت کے لیے، اس جگہ کا آپ معائنہ کر لیں جا کے۔ میرپور کو سپلائی کرنے والے جو پانی کے ٹینک ہیں 40 سال سے آج تک دوبارہ ان کو نہ صاف کیا گیا ہے نہ دھویا گیا ہے، اور وہی گندے ٹینکوں کا پانی لوگوں کے گھروں کو سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مجرم وہی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا۔ سڑک بنانا اداروں کا کام ہے۔ اگر یہ لوکل ہمارے لیڈر جو اپوزیشن اور حکومت میں ہے، اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ترقی ہو تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ پانی، بجلی اور صحت کی جو سہولیات ہے وہ پرووائڈ کریں، لیکن یہ سب ناکام ہے اور لوگ اس وقت ان سے انتہائی تنگ ہے اسی وجہ سے۔ اچھا، ان مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ جماعت اسلامی کے پاس ان مسائل کا کیا حل؟ دیکھیے، جماعت اسلامی واحد جماعت ہے کہ جس نے 25 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے میرپور کی بہت خدمت کی ہے، الحمدللہ ہمارے لیے اعزاز ہے اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ زلزلہ کے اندر ہم نے 5 کروڑ 35 لاکھ روپیہ ان لوگوں کے مکانات کو تعمیر کر کے دیے، لوگوں کے مکانات مرمت کیے، ٹینٹ دیے، ہم نے راشن تقسیم کیا۔ کورونا میں بے روزگار ہونے والے لوگوں کو 1 کروڑ 19 لاکھ روپے کے ہم نے جو راشن ہے وہ ہم نے یہاں پہ تقسیم کیا، اور مائکرو فنانس ہم نے یہاں پہ کیا۔ 286 یتیم بچے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم یہاں پر ان کی پوری سرپرستی کر رہے ہیں، ان کی ایجوکیشن کے اخراجات سارے ہم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ 10,000 سے زائد ڈسٹرکٹ میرپور کی بات کر رہا ہوں، لوگ ایسے ہیں کہ جو خطۂ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی سرپرستی بھی ہم کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جو سکولز ہیں، سسٹم ہے، اسکولوں کا سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ایک بڑی تعداد میں غریب اور تعداد طلباء کو میرپور کے جو ہے وہ ہم ان کو تعلیم فری دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے پاس پورا پلان ہے، باصلاحیت لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم انشاءاللہ جو پانی کی کمی ہے، گریٹر واٹر اسکیم کو ہم جو ان سے وہ کرپشن سے پاک کر کے، سیاسی اثر رسوخ سے پاک کر کے اس کو ہم انشاءاللہ چلوائیں گے یہاں پہ۔ اور جو گرڈ اسٹیشن 132 kV کا اور جو ہمارے ٹرانسفارمر ہیں 30 سال پرانے، ان کو ہم اپ گریڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر تو ادارے کر دیتے ہیں، ورنہ عوامی قوت سے ہم کوشش کریں گے کہ 132 kV کا ایک نیا گرڈ اسٹیشن بھی میرپور کو ملے۔ اور پارکنگ کے مسائل الحمدللہ ہمارے پاس پورا پلان ہے کہ پارکنگ کی بہت سی جگہ ہم بتا بھی چکے ہیں انتظامیہ کو۔ یونیورسٹی ہے جو ہماری مسٹ ہے، اس کے اندر اپنی پارکنگ ہے، لیکن یہ روڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح گورنمنٹ کالج میرپور کے اندر اپنی جگہ ہے، بیک سائڈ سے اگر آپ اس کی پارکنگ کریں تو وہ بھی ہماری جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ چلے جائیں جو گرلس کالج ہے، اس کے اندر اپنی کئی کنالوں کے حساب سے جگہ خالی ہے، لیکن وہ بھی روڈ کے اوپر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم برسے اقتدار آئیں گے، جب ہمارے پاس ووٹ کی قوت آئے گی، تو ان ساری جگہوں کو ان جو انسٹیٹیوٹ ہیں، کیونکہ یہ کما رہے ہیں، ان کو ہم کہیں گے کہ میرپور شہر کے شہریوں کو کے لیے اذیت نہ بنے، آپ اپنی پارکنگ اپنے چار دیواری کے اندر کریں۔ تو اس کے علاوہ بہت سے جو ادارے کرپشن کے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کریں گے، کرپٹ لوگوں کو قانون کے ذریعے، عدلیے کے ذریعے ہم انشاءاللہ سخت سے سخت سزائیں دلوائیں گے، جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ کرپشن رک جائے گی۔ باقی میرپور کے اندر ہمارا یہ عہد ہے کہ انشاءاللہ ہم کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، کسی کو ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہنے دیں گے، اور صحت کی وہ تمام سہولیات انشاءاللہ ہم اپنا کمیونٹی سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی ہم انشاءاللہ لوگوں کو دلوائیں گے۔ اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کورونا اور زلزلہ کے اندر کہ صرف جماعت اسلامی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت تھی کہ جن کے ورکر 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ کورونا کے پیشنٹس اور کورونا سے متاثرین کی داد رسی کر رہے ہیں، اور زلزلہ متاثرین کی بھی ہم نے بڑی اچھے طریقے سے داد رسی کی ہے۔ اچھا جی، کشمیری انتخابات میں جو برادری ازم زیادہ اثر انداز ہوگا یا پھر نظریاتی وابستگیاں عوام کی ترجیح ہوں گی؟ دیکھیں، نظریاتی طور پہ اگر آپ دیکھیں نا تو کشمیر کے اندر نظریاتی جماعتوں کا جو ڈھانچہ ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ جماعت اسلامی ہی ایک واحد جماعت ہے اس وقت آزاد کشمیر اور گلگت بلچستان میں تو جو نظریاتی طور پہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ باقی آزاد کشمیر کے اندر بدقسمتی ہے کہ شخصیات اور برادری یہ دو
جو ہے نا وہ اسی ازم کی بنیاد کے اوپر لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور لوگ ووٹ دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو پسماندگی ہے, جو محرومی ہے یہاں کی عوام کے اندر, جو ہمارے مسائل جوں کے تو ہیں, اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم برادری کے نام کے اوپر نااہل لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں, جس کے بعد ہم 5 سال پورا پھر خوار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گزشتہ انتخابات میں آپ کی جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون کا جو اتحاد تھا, یہ کہا جاتا ہے, یہ اس کا تجربہ کیسا تھا؟ دیکھیے جی, مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا اتحاد تو نہیں تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. 14 سیٹوں کے اوپر ہم نے مسلم لیگ نون کو ون کروایا, اور اس کے اوپر ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جو ان کی کارکردگی رہی ہے 5 سال, سچی بات ہے کہ قوم سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں ووٹ دیا, اور اس وقت ان کی سوچ اور تھی, اور فاروق عادل صاحب روتے تھے کہ کشمیر کے لیے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور چودھری سعید صاحب بھی کہتے تھے کہ میں میرپور کا نقشہ بدل دوں گا اور میرپور کے لوگوں کا روزگار یہاں پہ انشاءاللہ بڑھاؤں گا. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم ان کے راستے میں نہیں آتے. ہو سکتا ہے کہ فاروق عادل صاحب کشمیر کے حوالے سے اور سعید صاحب میرپور کے حوالے سے کوئی ایسا سٹیپ اٹھائیں, تو ہم نے لوگوں کے مشورے سے ان کی سپورٹ کی میرپور کی بہتری کے لیے. لیکن انہوں نے 1% بھی 3 سڑکوں کے علاوہ جو چند سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں, نہ انہوں نے محکمہ صحت کے اندر کوئی مثالی کام کیا ہے, نہ انہوں نے جو ہے محکمہ مال, محکمہ MDA بلدیہ اور ان اداروں کے اندر کوئی مثالی کام کیا ہے, اور ہر جگہ پہ مسائل جو کہ تو ہیں. تو اس لیے اب ہم نے انشاءاللہ پورے کشمیر کے اندر یہ عہد کیا ہے کہ اب ہم انہیں دوبارہ موقع نہیں دیں گے اور ان کے جھوٹے نعروں میں نہیں آئیں گے, اور انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ اپنی ہی بنیاد پہ الیکشن خود لڑیں گے. اور میں پھر اس چیز پہ سچی بات ہے کہ معافی چاہتا ہوں اپنے شہر کے شہریوں سے کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیا جس نے 5 سالوں میں ہمارا ایک کام بھی نہیں کیا, ہمارے لوگوں کا اور ہمارے کارکنان کا اور ہمارے شہریوں کا. اور آخر میں جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 25 جولائی کو جیسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, زیادہ تر عوام کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ووٹ کس طرح سے کاسٹ کرنا ہے, اور یہی آپ رہنمائی کرتے ہیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے, کیسے وہ بیلٹ باکس تک پہنچیں گے اور کیا کچھ نہیں ہوگا. لیکن سب سے پہلے بات ہے کہ ہمارے پاس لوٹ کھسوٹ کی کمائی نہیں ہے, ہم لوگوں سے متوسط طبقے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. اور سچی بات ہے کہ یہ جو لوگ اربوں روپے آپ لگا رہے ہیں الیکشن کے اوپر, کاش یہ کورونا کے پیشنٹس کے اوپر اور لوگ جن کے مکان گرے ہیں ان پہ یہ پیسہ لگاتے. ہم نے 7 کروڑ روپیہ لوگوں کی جو زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے لگایا ہے, لیکن الیکشن کے لیے سچی بات ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے لیے ووٹ دیں, خدمت کو ووٹ دیں انشاءاللہ, اور خود چل کے گھروں سے چل کے پولنگ اسٹیشن تک آئیں. پولنگ اسٹیشن سے جو ہے وہ جب 8302 پہ آپ میسج کریں گے اپنا ID کارڈ نمبر, تو آپ کا جو سلسلہ نمبر ہے جسے ہم ووٹ نمبر بھی کہتے ہیں, وہ آپ کا ووٹ نمبر آ جائے گا اور آپ کا نیچے وارڈ آ جائے گا. اس وارڈ کی فہرست اگر وہاں پہ کیمپس لگے ہوں گے, اس فہرست میں سے جا کے آپ اپنا پرچی لے کے تو آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور ترازو پہ مہر لگائیں. اس لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, نہ ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی گاڑیاں آپ کے پاس بھیج سکیں, ہو سکتا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر کیمپ نہ لگا سکیں. کارکنان ہمارے ہر جگہ موجود ہیں, لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے آپ کو خود گھروں سے نکلنا ہوگا. اور آج آپ اگر ان کی V8 اور AC والی اور ویگو گاڑیوں میں بیٹھ کر پولنگ اسٹیشن تک جائیں گے تو سچی بات ہے کہ 5 سال تک پھر آپ بجلی سے بھی محروم رہیں گے, اور آپ پانی سے بھی محروم رہیں گے, اور آپ صحت کی بنیادی سہولیات سے محروم رہیں گے. اگر آپ نے میرپور کو بدلنا ہے, میرپور کے اداروں کو بدلنا ہے, میرپور کی سڑکیں, سیوریج سسٹم اور پانی کے سسٹم کو بدلنا ہے, تو پھر ترازو پہ مہر لگائیں. ذوالقرنین بٹ صاحب کے ساتھ تفصیلی انٹرویو اور آف دی ریکارڈ گفتگو اور ساتھیوں کے سوالوں کے جواب کے بعد بٹ صاحب نے ساتھیوں کو پرتکلف کھانے کی دعوت دی. خود گاڑی ڈرائیو کر کے لے گئے. کھانے کے میز پر بھی مفید معلوماتی گفتگو جاری رہی. آج ہم نے ذوالقرنین بٹ صاحب کے ساتھ رہ کے جو کچھ جاننے کی کوشش کی ہے, آپ بھی اپنے مقامی امیدواروں سے جاننے کی کوشش کریں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں, کیونکہ یہی فیصلہ آپ کے معاشرتی مستقبل پر اثر انداز ہوگا. کشمیر میں پرامن, غیر جانبدار اور منصفانہ الیکشنز کے انعقاد کی دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.